पैरों पर अल्लाह पत्थरों को नरम कर देता है। जब हम खंदक खोद रहे थे ना, तो हमारे नबी पाक भी हमारे साथ मिलके काम कराते थे। अपनी जिंदगी में अल्लाह एजाज देता है, लेकिन अगर आप अपनों के साथ मिलजुल के रहते हैं तो मोहब्बतें फरोग पाती, प्यार बढ़ता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, तो रात के वक्त एक खादिम आपको खिदमत के लिए दिया गया था, खिदमत के लिए। और जो लोग यहाँ ना हमारे, मैं पढ़ रहा था, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, तो वो हिज़्बुल्लाह नाफ तकरीर करने आए तो फरमाने लगे मुझे ना बड़ा लंबा अरसा हो गया है, 30-35 साल 40 साल हो गए हदीस पढ़ाते। कहने लगे मेरे हजारों शागिर्द होंगे। लेकिन अगली बात पता उन्होंने क्या की? कहने लगे हजारों हैं प्यार करने वाले, पर अल्लाह का शुक्र है मैं अपने जूते खुद उठा लेता हूँ। मैं अपने जूते, ये मर्ज लग जाता है बाज़-औक़ात बंदे को कि कोई जनाब आए और मेरा चूंकि एजाज है, ये चीज़ भी इंसान को मोहब्बत से दूर ले जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, एक मुलाजिम आपको दिया गया था, रात को आपके पास रहता था खिदमत के लिए। तो रात को कुछ लोग भी आए हुए थे आपसे मिलने के लिए। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे, कोई काम हो रहा था, वो गुलाम की ड्यूटी थी खिदमत में रहने की। जवान आदमी था, थक गया, दीवार से टेक लगाई और बैठा बैठा सो गया। अब वो जो चिराग जल रहा था ना महफिल में, वो जलते 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 वो चिराग गुल हो गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस गुलाम की तरफ देखा तो वो तो सो रहा है। असी भला की आखिद है, ये पैसे किहड़ी गल दे लैंदा है, इन्हें फिर तनख्वाह नहीं दी थी। उसी वक्त ही लोगों को याद आ जाता है, वो सो गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको सोया ही रहने दिया। उठे, चिराग में खुद तेल डाला, बत्ती लगाई, उसे रोशन किया, दोबारा आके बैठ गए। वो जो बंदा मिलने आया हुआ था ना, उसने वही बात की जो आजकल सारे करते हैं। लगा हुजूर ये पैसे किस काम के लेता है, सो गया है, तनख्वाह किस काम की लेता है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे काम चोर भी नहीं, सुस्त भी नहीं, रोज ड्यूटी ठीक करता है। आज जरा बेचारे की आंख लग गई, को रात देर से सोया होगा या को थक गया होगा, कोई हर्ज नहीं, इंसान पर कभी कभी नींद गलबा भी कर लेते, ये गुंजाइश देनी चाहिए इंसानों को। कहा सो गया, कोई हर्ज नहीं। वो बंदा फिर कहने लगा नहीं जी आपको खुद उठ के जाना पड़ा है। वो बाज लोग तो बिल्कुल पसंद ही नहीं ना करते, वो जनाब आपको जाना पड़ा है। तो जो उमर बिन अब्दुल अजीज उसकी परेशानी को देख के हंस पड़े, फरमाने लगे तू परेशान ना हो, मैं जब उठ के गया था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और चिराग जला के आया हूं फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हो। मेरे लहजे में कोई इसके लिए सख्ती आई, कोई अर्ज नहीं। कभी अगर मियाँ साहब को घर में चाय खुद बनानी पड़ जाए ना, कोई अर्ज नहीं। किसी वक्त काम करना पड़ ही जाता है, घर वाले बीमार भी हो सकते हैं, किसी वक्त अगर उन्हें सिर्फ खाना डाल के लाना पड़ जाए तो कोई तकलीफ वाली बात। क्या ये बातें लोगों को सुनाने के लिए है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना काम खुद कर लिया करते थे, सारे काम अपने दस्ते मुबारक से कर लेते? मेरी बात पर तवज्जो है आप हज़रात की? तो अपनी जिंदगी के अंदर मोहब्बत लाएं, थोड़ा प्यार लाएं। और एक बात आखिर में और आपको समझानी है, मोहब्बत जब तब होगी जब हम ना दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखेंगे। नींद क्या सिर्फ मुझे आती है, किसी और को नहीं आती? भूख क्या सिर्फ मुझे लगती है, किसी और को नहीं लगती? सफर करने के लिए रास्ता सिर्फ मुझी को चाहिए, मैंने मंजिल पे पहुंचना है, बाकी दुनिया ने नहीं जाना। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, एहसास नहीं पैदा होता, फिर तल्ख हो जाते हैं। कभी भी किसी भी शख्स से मुलाकात करें तो अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें कि अगर यहां मैं होता तो फिर क्या होता। मुआशरे की इस्लाह होगी, मोहब्बत पैदा होगी। आप गए हैं किसी जगह, हर बंदे को जल्दी होती है, हर बंदे को मैंने बाज दफातर में देखा है, काम करने वाला काम कर रहा है लेकिन बारी बारी है ना, लेकिन ढेर सारा प्रोटोकॉल है, सिफारशी टेलीफोन है, कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है। एक शख्स है, वो क्या करेगा? अगर हमारा थोड़ा सा एहसास वाला मिजाज हो ना, दूसरे हम ना एहसास से बिल्कुल आ रही है, हमें अपना काम चाहिए और फौरन चाहिए और फटाफट चाहिए। मैं एक जगह पे हाजिर था, तो उस घर में ना उनको उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते थे।
تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں. کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں. یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ایک ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں. وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا جو چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے. جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا. اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں. نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال، نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، محبت نہیں رہے گی، دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی. آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام. ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے نا. ہمیں بھی ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا تو اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی. احساس پیدا کریں. جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں. ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں، نفع دینا ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھ لیں ناشتہ بیچا کرتے تھے، تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے. تو بابا جی نا کھوٹا سکہ، کھوٹی سکے کا پتہ ہے کہ نہیں جی؟ چلو ایسے ایسے کر دیں، ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا. کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی، جو پرانے لوگ جنہوں نے سکے دیکھے نا اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر، تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا. اب بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے. چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں. کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نہ وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے. وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ. تو وہ بابا جی کو لوگ نہ کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی. کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے. اللہ اکبر. ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان پہ، کھوٹے سکے والا ہے تو اس نے کہا چل لے جا، دوڑ جا. بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دے چیز کو یہ رجوع. تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں. فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں.
اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. تو ہم سے پوچھنا اصل بات کیا ہے؟ کب آپ کو پتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتا ہے کھوٹے دے جاتے، پر میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی تو انہوں نے فریب دینا ہے، چلو میرا گزارا ہوتا ہے باقی مسلمان بچ جائیں. ایک میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی اور کو بھی تو، یہ کسی اور کو داں لگائیں گے تو چلو میں لگوا لیتا ہوں، پتہ نہیں میرا تو کام چلتا ہے، کسی اور کا پتہ نہیں چلے نہ چلے. اور دوسری بات کہنے لگے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ بیان کرتے رو پڑے اور کھل کے روئے اور رج کے روئے اور تڑپ کے روئے. کہنے لگے میں اس لیے بھی کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے وصول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، مہربانی کرنا مجھے بھی قبول کر لے، میں بھی کھوٹا ہی ہوں. کسی کا احساس تو پیدا کریں، لیکن اگر طبیعت میں احساس ہی نہیں، مزاج میں، پھر اندر کا موسم ٹھیک نہیں. ہم کاش ہمارا مزاج خیر خائی کا ہو. میرے نبی پاک نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خائی. اگر مزاج خیر خائی کا بن جائے تو میرا سارا وطن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے. یہاں کوئی وہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، جوتے بناتے ہیں ان کا کارخانہ ہے، کہنے لگے فلانی شے بھی ٹھیک نہیں ملتی، فلانی بھی. میں نے ان سے کہا آپ تبصرے چھوڑیں، آپ جوتا صحیح بنایا کریں، آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں تاکہ کم از کم جوتا جلدی نہ ٹوٹے، قوم کا ایک بھلا تو ہونا. ہم اگر اپنا کام ٹھیک کرنے لگے نا احساس پیدا کر کے تو ملک میں بڑی خیر آ جائے. لیکن ہم تب احساس پیدا کریں. حدیث پاک سناتا ہوں آپ خوش ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ذرا احساس والی بات سننا. کہتی ہے ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کسی بات میں ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو کہتی ہے میں نے جلدی سے عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض. تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ بڑا کمال سرکار کا آج موڈ مبارک ہے. بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے. حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر ان کا نام لے کے قسم. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری تو حالت عجیب ہو گئی، منظر وجد والا ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ اتنا خیال کرتے؟ کوئی لفظ کیا بول رہا ہے اور اس کے لفظوں میں درد کیا ہے. ایک تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا احتجاج کر کے اپنی بات منوانی پڑتی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور جملوں سے پہچان گئے، لفظوں سے پتہ چل گیا کہ آج ماحول کہ یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہیں. او دوستو ہمارے اپنے تڑپ گئے، پر ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی روٹی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی نیند کا، اپنے موبائل کا، اپنے یاروں کا. چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں. پہلے تو میں بچوں کو منع کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں بڑوں سے کہوں کہ تھوڑی دیر موبائل چھوڑ یار، بچوں سے بھی حال چال پوچھ، اپنے بچوں سے بات چیت کر، اپنے گھر والوں سے بات. اب سیانے بندے سے کہنے کو دل کر، احساس ہی ختم ہو گیا. اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے موت، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اتنے سارے سنگی آئے ہو. میرے محبوب کی یہ حدیث یاد رکھنا. سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں. اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا تو ایک بات یاد آ گئی کر جاؤں. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے. تاجر تھا کوئی اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر. تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نا مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں دردی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی 1-2 گاز اور لائیں پھر آپ کا لباس بنے گا.
کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے، میں تو اسے لے کے گیا ہوں، دیکھ۔ کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار حد ہوگی، تجھ سے کپڑا خریدا سامنے پڑا ہے تو دے، کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے ہیں اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی، کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا گھر، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہوں، اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا، کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے۔ رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری حکمتوں کے تحت بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا۔ ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، لا یعنی، بے معنی، بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، غفلتوں کا شکار رہنا، اپنا حساب کرنے کی بجائے ساری دنیا کا حساب کرتے رہنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو وہ کوئی میرے وسائل نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر لینا، سمجھ لینا کہ شاید وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ درجے کی، اس کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا حسین کر کے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کو فہم و فراست دیا ہے، اچھے بھلے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا استعمال کریں، میری بات پہ توجہ کریں، دعا کی ہے، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ میری بات پہ رہے۔ یہ فطرت میں رکھ دی چیز ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو چلتے چلتے سپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پر وہاں رک جانا تو کوئی عقل مندی نہیں نا۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پہ کسی مقام پہ سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر جانا، سفر ہی چھوڑ دینا۔ زندگی جد و جہد والی ہونی چاہیے، اعمال والی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کا الجھاؤ جس کا کوئی مقصد نہیں، جن چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں، ان باتوں میں دلچسپی اور ہر وقت مفت کا الجھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، تو نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے،
ایک احرام میں ایک بولی بولتے ہوئے ایک میدان میں لبیک لبیک کہنے والے حاجی بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں مانگنے والے بھی بڑے ہی حسین ہوتے ہیں. اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک اس کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے حافظ بھی بڑے حسین ہوتے. علماء کی بھی بڑی بات، سخی کی بھی بڑی بات، ماں باپ کی خدمت گزار کی بھی بڑی بات. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اعزازی خصوصیات کے لحاظ سے خوبصورت مسلمان، جس پر مسلمان کی تعریف صادق آئے، خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہوتا ہے. لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، بے معنی وقت نہ ضائع کرے، اپنے معاملات میں ایک جملہ بھی کبھی اضافی نہ بولیں، فائدہ کوئی نہیں. آپ مختصر جامع زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے وجود کو قیمتی سمجھیں. آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمے لگائی، اس نے بر اعظموں کے بر اعظموں پر حکومت کر کے دکھائی. انسان کہاں سے اٹھا اور پھر اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع کیا، انقلاب آ گیا. اور پھر جب یہ مسلمان ہے، جب یہ مومن ہے، پھر تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما بھی دیتا. لیکن جو صبح سے شام تک نیکی کا ارادہ بھی نہ کرے، جو پروگرام ہی نہ بنائے، جو اچھا گمان بھی قائم نہ کر سکے، جس کے تصورات باوضو ہی نہ ہو، جو اپنے خیالات کے اندر خوش عقیدگی نہ لا سکے، اس نے کیا کیا؟ اپنے معاملات پر توجہ دی جائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، امور خیر میں جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے. دیکھیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، ہماری عمر روز بروز بڑھتی ہے. ہمارے کام رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دن، سال، مہینے روز گھٹتے. ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے. اچھے بھلے تندرست لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی دردیں جسم میں شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں. جو کام ہم گھنٹوں بیٹھ کے، میں خود کبھی توفیق ہوتی تھی تو کئی صفوں کی کتاب ہے تو بیٹھے ہیں تو وہ دل کیا ہے کہ ایک نشست میں پڑھ دیں گے. اب یہ ہے کہ کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ کچھ کیفیات اور طرح کی ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے قوا اعضاء اس طرح کے تھوڑی رہتے. اس کو چاہیے کہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے. ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو اپنے آپ سے کام ہی نہیں لیتا. اپنے آپ اقبال کہنے لگے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو. یہ کوئی انوکھا نہیں تو اللہ تک پہنچ جائے. رب اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے وہ رستہ. کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے تک نہیں پہنچ سکا. تو وہ جو کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان نہ، اپنے آپ سے کوئی کام تو لے. اچھا میں دیکھتا ہوں ایسے چھوٹی چھوٹی دنیا بنا کے نا، چھوٹی چھوٹی سیاست میں سارا وقت ضائع، یعنی اپنی تعریفیں لوگ کرتے رہتے. شکر ہے اللہ کا جی اتنی دیر ہو گئی فلانا کام کر رہا ہوں، شکر ہے جی میں نے یہ بھی کر دیا، بڑا او بھائی تو رہنے دینا، یہ کسی اور کو کہنے دے. تو کام کر، تو جد و جہد کر، تو ہمت کر، تو آگے بڑھ. تو سال نہ گنوا، تیرے گزر گئے. یہ زمانہ بعد میں گنتا رہے گا. یہ لوگ بعد میں حساب کرتے رہیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی، عمر کتنی تھی، پڑھنے میں کتنا وقت گزرا. لوگوں نے نکال لیا کہ ہر روز 3 گھنٹے تو ان کے لکھنے کے بنتے. وہ بعد میں دنیا نکالے گی کس نے کتنا کام کیا. تو ڈیوٹی کر، تو کام کر، جد و جہد کر. ہم میں سے جو لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلانا بندہ اگر میرا ساتھ دے دیتا، فلاں اگر سپورٹ کرتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی کوتاہیاں دوسروں کے گلے ڈال دے.
سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، ہم سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا، رب تو کسی کو ناکام کرتا ہی نہیں، ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری نہیں، پڑھنے والا پڑھتا نہیں وقت پہ، پڑھانے والا وقت پہ پڑھاتا نہیں، ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی نہیں وقت پہ کرتے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جہاں بھی کمزوری رہ گئی ہے، جہاں بھی کہیں ہم سے غفلت ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں، کس مقام پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں ہم بھول گئے، کہاں معاملہ ایسا تھا جو گڑبڑ ہو۔ میں صبح ادارے کے ایک استاد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے نا اور جانور لانے ہیں، انہوں نے آج بارش نہیں دیکھی، جہاں جہاں آج منڈیاں تھی نا وہاں فل رش ہے۔ ایک مہینہ پہلے وہ صبح اٹھے، وقت پہ چلے گئے، لیکن یہ سستی ہے نا طالب علم کی، وہ کہتے ہیں آج بارش ہے لہذا میں نے نہیں جانا۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ استاد کہتے ہیں آج میں نے اسکول نہیں جانا، ادارے نہیں جانا، آج بارش ہے۔ وہ دیکھے مزدوری کرنے والے نے صبح کوئی انکار کیا کہ میں نے منڈی نہیں جانا؟ سبزی منڈی جانے والا منڈی گیا ہے، اور جو مال والی منڈی جانے والا تھا وہ بھی وہاں پہ۔ آپ اپنے کام سے جان نہیں چھڑائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بڑی کڑاکے کی گرمی تھی اور دھوپ بڑی شدت والی تھی، اور جتنے مدینہ منورہ میں لوگ تھے وہ اندر سے دروازے بند کر کے نا کواڑ سب آرام فرماتے۔ دوپہر میں ماحول بن جاتا ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ بھی ہے، تو لوگ آرام کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے کسی کام کے لیے مجھے چھت پہ جانا پڑا، گرمی بڑی سخت تھی، میں مجبوراً گیا، لیکن فرماتے ہیں جب میں چھت پہ چڑھا نا تو میری نظر پڑی تو ایک شخص جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یار ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ان کو بھی سونا چاہیے تھا، اس موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جب کڑاکے کی گرمی ہے وہ لے کے آ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے کہا آج ان کو نصیحت ضرور کرنی ہے، سمجھانا ضرور ہے۔ جب عصر کے بعد جانا اونٹ چرانے، جب ساری دنیا چراتی ہے، اس وقت کیا حاجت تھی؟ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں چھت سے اترا اور دروازے کے راستے باہر آیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، جب تک وہ شخصیت بھی قریب آ گئی تھی، آپ فرماتے جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرت عمر جیسا آدمی، اور کڑاکے کی دوپہر۔ یہاں کتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں لوگ۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے نہیں لہو کے آنسو روتا ہوں جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں آرام کر رہے ہیں، چوک میں بیٹھے سکون کر رہے ہیں، سوئے ہوئے، سویرے ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ وہ قوم ترقی کرے گی جن کے جوان سو رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں، جن کے جوان کا جسم درد کر رہے ہیں اور بوڑھے تراویح میں کھڑے، وہ قوم آگے بڑھے گی۔ فرمانے لگے حضرت عثمان کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کو تو میں کانپ گیا، میں نے جھٹ سے آگے بڑھ کے ان کا دست مبارک تھاما، میں نے کہا حضور اس گرمی میں مہربانی کریں آرام کریں۔ تو فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں لینے گیا تھا، تو وہ ہمارے ہاں جس آدمی کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں اس کا پھر شوق ہوتا ہے کہ میری سائڈ کا دروازہ بھی میرا ڈرائیور ہی بند کرے۔ وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ چلے کسی کو میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے دروازہ تو نے کھولنا ہے، تو نے بند کرنا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اے تنخواہ کا دی لیندہ جی انہوں کا دے پیسے دے ہی دینے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اگرچہ وہ بڑا پیار کرنے والے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور کسی غلام کو حکم فرما دیتے، یہ کام کر دیتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم تھپکی دے کے کہنے لگے عثمان اللہ تجھے میری طرف سے جزا عطا کرے، غلام بھی آرام کر رہے تھے جیسے سارے کر رہے تھے، اور فرمایا ویسے بھی یہ مسلمانوں کا مال ہے، ذمہ داری غلام کی تو نہیں، ڈیوٹی تو میری ہے۔ یہاں ہمارے حکمران کہتے ہو مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو سویرے اٹھ کے دیکھا ہے،
تو خبروں میں مجھے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو کہتا چور آ گئے تھے تو یہ بتا تو کس چیز کی پہرے داری کر رہا تھا؟ تو میرے عزیز، اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اپنی ڈیوٹی وقت پر، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جس آدمی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوگی اور ابھی تک فجر کے وقت نہیں اٹھتا، اس نے کب نمازی بننا ہے؟ اور جو 40 سال کی عمر تک نمازی نہیں خالی بن سکا، اس نے تہجد کب پڑھنی؟ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو 60 سے 70 سال ایوریج ہو گئی عمر کی، تو جس کی 35-40 سال ہو گئی وہ تو زیادہ گزار بیٹھا ہے، وہ اپنی زبان پر پہرا کس دن لگائے گا؟ جس کو آج تک بولنے میں خیال آتا ہو خو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میرے منہ سے نکل گیا۔ اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے لفظوں پر جو آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، وہ کس دن جا کے ٹھیک ہوگا؟ روایتی باتیں، روایتی گفتگو دوسروں پہ ڈال دو، کوئی بہانہ کر دو، کوئی احساس کمزوری کر دو، نہ ہو سکا تو مظلوم بن جائیں گے، کہیں گے غریب آدمی ہوں۔ یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں، یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دکھاتی ہیں۔ مسلمان اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، تو میدان میں رہنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ سے، اپنے وجود سے کام لیا۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے والے لوگ، اور اتنا کام کرنا، یہ بھی بات کر رہے تھے شیخ، گفتگو کر رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، تو جو آج پیروں نے ماحول بنایا نا، پیر صاحب بیٹھے اندر 6 تسبیح ہیں اور 20 تقیے، اور وہ تویز لکھ رہے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے بیچارہ بڑی تکلیف میں، اللہ ماشاءاللہ، دعا مانگنے میں اسے پریشانی ہو رہی۔ کیا مذاق بنایا ہوا! صوفی تو زندہ اور جاوید ہوتا ہے، وہ تو تازہ دم ہوتا ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو ایک گرم رکھنے کا ایک بہانہ، تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تو گرمی ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہے زیر زمین مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، جد و جہد، مزاج، بھاگنا، دوڑنا۔ اور ایک جگہ پہ اقبال کہنے لگے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ درویش تو وہ ہے جو تیرا جینا مشکل کر دے کہ کب مروں گا اور کب جا کے مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی، اور تو یہ ہے کہ سستی، کاہلی، وہ ٹھہر جائیں گی قبلہ رام میں، چھوڑے ان چیزوں کو، جدوجہد۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، اور صبح 9 بجے 10 بجے اپنے ادارے میں چلے جاتے، اور جب اسباق پڑھتے تھے نا، ہمارے مدارس میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، صرف کون پڑھائے گا، نحو کون پڑھائے گا، منطق کون پڑھائے گا، فقہ کون پڑھائے گا، اصول کون پڑھائے گا، تفسیر کون پڑھائے گا، سبق تقسیم ہوتے، تو ناظم تعلیمات کہنے لگے جو لائق بچے ہیں وہ سارے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو، کسی کو نالائقوں کا بھی تو سرپرست بننا ہے نا، تو مجھے دے دو، نالائقوں کو پڑھاؤں گا۔ پھر زور تک کلاس ہوتی، زور کے بعد تفسیر کا درس ہوتا، عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا، اور پھر رات کو 70 ہزار کا مجمع تقریر سننے آتا، اور تقریر یہ نہیں تھی کہ بس ہی کا کہہ دی بات، فرمائشی خطبہ، 70,000 لوگ خطاب سننے آتے، تو 300 علماء ہوتے ان میں جن کے ہاتھوں میں کاغذ قلم ہوتے، غوث اعظم ارشاد فرماتے تو تحریر ہوتا کہ یہ نقطہ تو کبھی سنا ہی نہیں، اتنی محنت سارا دن کی، پھر اپنے بال بچے کو وقت دیا، اور پھر حال یہ ہوتا کہ دنیا سو جاتی اور بغداد کے مرشد مصلی بچھا لیتے، اور پھر ساری رات اپنے رب کے حضور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات رب کے حضور حاضری ہوتی۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے،
وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اور میاں صاحب کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. وہ اپنے اوقات دیکھے کتنا مصروف وقت بنا لیا. اوقات مصروف، اپنی زندگی میں چیزوں کو طے کریں اور کچھ کر جائیں. اپنی لائف سے کوئی نہ کوئی اپنے وجود سے زندگی سے کوئی کام لیں، اسے کسی کام لگائیں، خدمت میں گزار دیں. خدمت میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ میں دور گیا ہوا تھا کہ روڈ پکے کی جانب جنوبی پنجاب کی طرف، بڑے پرانے بزرگ مجھے ملے. تو وہ نا ابھی بھی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، تو ڈھیر سارے کام کھڑے ہو کے امامہ باندھ رہے. میں نے ان سے کہا کافی عرصہ پہلے، میں نے کہا جناب آپ بڑے تازہ دم میں. کہنے لگے میں نے ارادہ کیا تھا کہ مخدوم نہیں بننا، خادم ہی بننا ہے. خادم ہی بننا ہے. مخدوم بندہ مخدوم بنتا ہے تو سست ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے پہلے خدمت کی ماں باپ کی، استادوں کی، پھر کی بہن بھائیوں کی، بچوں کی شروع کر دی. پھر اللہ نے موقع دیا تو پوتوں کی خدمت شروع کر دی. ان کو پڑھانا ہے، بیانا ہے، کام لگانا ہے. ساری زندگی یہ ارادہ نہیں کیا کہ لو جی میں ہوں فارغ ہوں. یہ جہاں جملہ آتا ہے پھر انسان ذہنی طور پر کمزور ہو کے خدمت کی ساری زندگی. یہاں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، تقریر فرما رہے تھے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہیں، میں نے 40 سال حدیث پڑھائی ہے کم و بیش. کہنے لگے ہزاروں شاگرد ہیں، لوگ مجھے بڑے علامہ صاحب کہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگے میں اپنے جوتے، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنے جوتے بھی نہ اٹھا سکوں. اپنی زندگی سے کاہلی کو، سستی کو، کمزوری کو، بہانے بازی کو، اور اپنے آپ کو سمجھا کے سلا دینا، تھکا دینا. اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس وقت جاگتے ہیں جب پکا سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے کام لیں، اپنے وجود سے کوئی. اور قرآن مجید کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، دوڑ کے. دیر نہ کرو، جلدی جلدی سے حصول خیر کرو، دیر نہ کرو، جلدی سے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں کے برسنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، ورنہ فرمایا فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے برسا کرتے ہیں. حال یہ ہوگا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کافر ہو جائے گا، شام کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین تک بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے پہلے نیکی کرو. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جو درس دیا ہے نا خیر کا، عصر کی نماز پڑھائی، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا. عصر کی نماز کریم محبوب نے پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آج ایک منفرد منظر دیکھا. جلدی سے سرکار نماز پڑھا کے گھر چلے گئے فٹافٹ. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، غلاموں کی بات سنتے تھے، دستگیری فرماتے. آج پہلے دن یہ انوکھا معاملہ ہوا کہ سرکار گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے. آ بھی جلدی گئے اور جب تشریف لے آئے تو چونکہ انسانوں کی ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے ہیں، تو سوال ابھرا تھا ہر آدمی کے ذہن کی سطح پر کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو فرماتے محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں جلدی کیوں گیا تھا اور پھر میں جلدی کیوں آ گیا. یا رسول اللہ آپ تو کریم ہے نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، کو تو پتہ ہے ساری بات کا. تو حضور فرمانے لگے میں نے نا گھر میں کچھ سونا آیا تھا تو میں نے بانٹ دیا سارا. ایک ٹکڑا، ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی تھی، نماز پڑھیا تو مجھے خیال آیا پڑی نہ رہ جائے. اور ایک روایت میں یہ کہیں رات نہ گزر جائے اور وہ پڑا نہ رہ جائے. فرمایا میں فوراً گیا ہوں، پہلے جا کے اسی اللہ کے راستے میں خیرات کیا. کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، سویرے کر لیں گے، بانٹ دیں گے، ہو جائے گا، یاد کرانا، اس سے تو بہت سارے کام رہ جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم نے کہا حضور یہ کام رہنے دیتے، کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے پتر جو کل کرنے وہ پھر کب کریں گے؟ کام تو کرنا ہے، جدوجہد تو کرنی ہے. اسی طرح
حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں احد والے دن نا میں نے ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے